सोने का इरादा किया। मैं अब्बू के कमरे में चली गई क्योंकि वो भी उस वक्त जाग रहे थे और मोबाइल देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो सो गए। मैं अभी सोने ही वाली थी कि अचानक मुझे लगा जैसे हमारे घर के साथ वाले घर से वही टक टक की आवाज आ रही है। आवाज हल्की थी तो मैं उस तरफ जाकर लेट गई। अब महसूस हुआ कि आवाज दीवार के उस पार से आ रही है। हालांकि उस घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था। अभी मैं वापस आई थी कि अचानक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो, मसलन बाइक। अब्बू भी जाग गए। हमें लगा शायद भाई की बाइक गिरी है। अब्बू फौरन उठकर गए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ ठीक था, यकीन जाने। अब्बू ने कहा शायद बाहर से आवाज आई हो, मगर हमें यकीन था कि आवाज हमारे घर के अंदर से आई थी। अब अदनान भाई, ऐसा हो सकता है कि इतनी लाउड आवाज आए और कुछ गिरा हुआ भी ना नजर आए? तो ये अजीब था। मैं खामोश रही और वापस आकर सो गई। उसके बाद अक्सर मुझे दीवार के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी। एक रात मैं और मेरी बहन अपने कमरे में लेटे हुए थे। वो मोबाइल पर ड्रामा देख रही थी। हम दोनों को अचानक महसूस हुआ जैसे बिस्तर के पास कोई खड़ा है। मुझे लगा शायद अब्बू आए होंगे हमें सोने के लिए कहने। मैंने फौरन लाइट ऑन की, मगर वहां कोई नहीं था। इसी लम्हे ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की के बाहर से सफेद रोशनी तेजी से गुजरी हो। हम दोनों खौफजदा हो गए और भागकर अम्मी के पास चली गई। अम्मी ने कहा शायद बाहर सड़क से कोई गुजरा हो, बाइक या गाड़ी की लाइट अंदर आ गई हो। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि हमें यकीन था वो रोशनी आम रोशनी नहीं थी, बल्कि कोई और चीज थी जो हमारे बिल्कुल करीब से गुजरी थी। कुछ दिन बाद की बात है। मैं और मेरी कजन, जो मेरी तरह ही दिखती है, एक ही कमरे में सो रहे थी। सब लोग हमें अक्सर जोड़वा बहनें समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी चेहरे और अंदाज बहुत मिलते हैं। हम दोनों आपस में बेहतरीन दोस्त भी हैं। रातों को हम अक्सर ड्रानी फिल्में या हॉरर कहानियां देखते और सुनते रहते हैं। लेकिन उस रात ना हमने कोई फिल्म देखी, ना कोई कहानी सुनी। बस इधर उधर की बातें करते हमें नींद आ गई। मैं गहरी नींद में थी कि अचानक मेरी कजन ने मुझे जोर से झंझोड़ा। वो डरी हुई थी और बोली, तुम मुझे क्यों तंग कर रही थी? तुमने मेरी टांग जोर से खींची है। मैं हैरान हो गई और कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, अभी तुमने खुद मुझे उठाया है। वो नाराज होकर चुप हो गई और फिर सो गई। कुछ देर बाद उसने मुझे दोबारा उठाया। इस बार उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो कांपती हुई बोली, अरीज, जब मैंने तुम्हारी तरफ मुंह किया तो तुम मुझे अजीब तरह से मुस्कुरा कर देख रही थी। तुम्हारे चेहरे पर एक रोशनी थी और तुमने एक हाथ अपने सर पर और दूसरा चेहरे के पास रखा हुआ था। मैंने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की कि तुम्हें हिला दूं, मगर मेरा हाथ तुम्हारे चेहरे से यूं गुजर गया जैसे तुम वहां हो ही नहीं। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर वही हुआ, और जब मैंने दोबारा देखा तो तुम अपनी जगह सोई हुई थी। इतने में फजर का वक्त हो गया। मैंने कहा, मुझसे मजाक मत करो। तो वो रोने के करीब होकर बोली, मैं सच कह रही हूँ, और तुम्हारा दुपट्टा भी वो नहीं था जो तुमने अब पहना हुआ है, बल्कि तुमने हिजाब की तरह दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, और तुम्हारे चेहरे पर इतनी चमक और रोशनी थी कि मैं तुम्हें साफ साफ देख सकती थी। उसके चेहरे पर इतनी रोशनी थी कि मेरी कजन उसे आसानी से देख सकती थी। वो कहने लगी, वो तुम ही थी अरीज। खैर, उस रात हमारा इरादा था कि हम फजर की नमाज के लिए उठें। हम दोनों अक्सर नमाज पढ़ने के बाद सोती थी, इसलिए हमें लगा शायद इसी वजह से हमें सोने नहीं दिया गया। हम दोनों ने नमाज फजर अदा की और फिर जाकर सो गई। मेरी कजन के साथ एक मसला ये था कि वो अक्सर डरी डरी रहती थी। जब मम्मी को सारा वाकया बताया तो उन्होंने यही कहा, शायद ये सब उसी के वहम की वजह से हुआ हो। लेकिन सच तो ये है कि वो रात आज तक हमारी यादों में ताज़ा है। कभी कभी मैं अकेली सोचती हूँ कि आखिर वो क्या चीज थी। मैं अक्सर दिन के वक्त घर में अकेली रहती हूँ, तब कभी कुछ नहीं होता, पता नहीं वो सब क्या था। कभी ख्वाब, कभी हकीकत, कुछ समझ नहीं आता। एक बात जरूर बताना चाहूंगी, हमारा जो घर है उसमें हमसे पहले एक औरत अकेली रहती थी। उसका कत्ल हुआ था।
لیکن آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ قاتل کون تھا۔ کافی عرصے بعد ہم نے وہی گھر خریدا اور اسے دوبارہ تعمیر کروا کر رہنے لگے۔ پتہ نہیں اس واقعے کا ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے جیسے یہاں پر کوئی ہے۔ اگر میری یہ کہانی آپ کو پسند آئے تو براہ کرم اسے اپنے چینل پر ضرور شیئر کریں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ سب کچھ صاف اور سچائی کے ساتھ بیان کر سکوں۔ ہماری فیملی کی ایک اور کہانی بھی ہے جو کافی طویل ہے، اس میں جنات، کالا جادو، حسد اور قتل سب کچھ شامل ہے۔ ہمارے بڑے اور اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے، مگر میں نے ان سے بہت کچھ سنا ہے اور کچھ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ میں کوشش کروں گی کہ وقت ملے وہ کہانی بھی آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرح۔ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے اہل خانہ بھی خیریت سے ہوں گے۔ عدنان بھی میں عمرہ پر گیا تھا، وہاں آپ کو یاد رکھا اور دعاؤں میں شامل کیا۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار کامیابیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ سیدھا اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ بھائی، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے گھر میں کیا کیا ہوتا رہا، کیسے میرا چھوٹا کزن فریج کے پیچھے پھنس گیا تھا اور وہ بیمار ہو گیا تھا۔ خیر، ان سب واقعات کے کچھ ہی عرصے بعد میں اپنے دوست کے ساتھ عمرہ کرنے چلا گیا۔ میری وہاں موجودگی کے دوران پیچھے گھر میں میری والدہ کے زیورات غائب ہو گئے۔ ان زیورات کی مالکیت تقریباً 20 لاکھ روپے تھی۔ امی نے جب حساب لگوایا تو میری خالہ نے بتایا یہ سب اسی چیز کا کیا دھرا جو ہمارے گھر کے آخری کمرے میں رہتی ہے۔ اور پھر کچھ دن بعد 12 ربیع الاول کے دن امی کے کان سے سوتے ہوئے ان کے سونے کی ایک بالی غائب ہو گئی۔ اسی طرح ابو کی جیب سے 1 لاکھ روپے غائب ہو گئے، حالانکہ وہ وہی رقم تھی جو ابو نے چند گھنٹوں بعد کسی کو ادا کرنی تھی۔ یہ سب اسی چیز کے کام ہے، انشاءاللہ جلد ہی اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ کل رات میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا کیونکہ کچھ کام کے سلسلے میں آؤٹ اسٹیشن گیا ہوا تھا، اس لیے نیند بھی عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں اچانک اٹھا، کپڑے تبدیل کیے اور آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی ہلچل ہو رہی ہے۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی جو صرف محسوس ہو رہی تھی، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے لگا جیسے کوئی میرے پاس سے گزرا ہے۔ بہت سرد سی لہر محسوس ہوئی اور اچانک یوں لگا جیسے کسی نے میری ٹانگ کو پکڑ لیا اور جلن شروع ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے فوراً ریئیکٹ کیا تو باہر سے میری بلی بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور میری گود میں چھپ گئی، بالکل ایسی جیسے بہت ڈری ہوئی ہو۔ خیر، اس کے بعد میں نے کوئی خاص چیز نوٹ نہیں کی، لیکن جب میں صحن میں گیا اور روشنی میری ٹانگ پر پڑی تو دیکھا کہ وہاں بہت سارا خون لگا ہوا ہے، جیسے کوئی گاڑھا سا جمع ہو اور اس کے نیچے خون بہہ رہا ہو۔ میں ڈر کے اپنی پوری باڈی چیک کرنے لگا تو وہی خون میرے کمر پر بھی لگا تھا اور اسی طرح میرے بغل کے قریب بھی۔ میں نے فوراً امی کو جگایا، انہوں نے میرا خون صاف کیا، مجھ پر دم کیا اور میں لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد میں دوبارہ باہر گیا تو گھر کے پچھلے حصے سے کوئی بوڑھی سی چیز جھانک کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا اور ایک عجیب سی چوڑی مسکراہٹ تھی۔ میں نے جھٹکے سے سر موڑا تو میرے کان میں ایک بھاری سی عورت کی سرگوشی گونجی۔ ایک بار پیچھے مڑ، میں نے تجھے دیکھنا ہے، ایک بار ادھر آ جا، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ خیر، میں نے زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تاکہ میری آواز وہاں تک پہنچے جہاں وہ دیوار کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ پھر میں کچن میں گیا، پانی پیا اور جیسے ہی باہر نکلا تو دیوار پر ایک سائے کی شکل بنی ہوئی تھی، جیسے کوئی جھکی ہوئی کمر والی عورت کھڑی ہو اور میرا سایہ بالکل اس کے ساتھ ہو۔ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی سائڈ پر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور جیسے ہی دوبارہ دیوار کی طرف نظر ڈالی تو وہ سایہ بھی غائب تھا۔ میں نے پھر سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور جو کلمات آ رہے تھے وہ سب پڑھتا گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں آ کر لیٹ گیا۔ میرے ساتھ میرا بردر ان لا بھی سو رہا تھا، وہ بالکل بے خبر نیند میں تھا۔ میں نے اس کی طرف سے منہ موڑ کر دوسرے رخ کیا اور اچانک میرے سامنے وہی عورت کا چہرہ تھا، بہت ہی چوڑی مسکراہٹ کے ساتھ۔ میری جسمانی حرکت رک گئی، میں بالکل ہل نہ سکا
وہ میرے کان کے قریب آئی اور سرگوشی میں کہا، تو ہمیشہ بچ جاتا ہے اور اب تو وہاں سے بھی ہو کے آ گیا جہاں سے میں نے تجھے روک رکھا تھا، لیکن کب تک بچے گا؟ میں نے یہ سب اپنی امی کو بتایا اور پھر خالہ کو بتایا۔ وہ کہنے لگی کہ آنکھیں بند کر کے مجھے سب دکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ چیز ہمارے گھر میں 1970 سے ہے، جب ہماری دادی یہاں شفٹ ہوئی تھی، یہ ان کے ساتھ آئی تھی، لیکن اب یہ پہلے جیسی طاقتور نہیں رہی، کافی کمزور ہے مگر پھر بھی تنگ کرتی۔ امی نے کہا کہ سب سے پہلے اس کا علاج کریں گے اور سب سے ضروری یہ ہے کہ اسی گھر میں قید کیا جائے، کیونکہ ہم لوگ جلدی ہی اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والے جو زیر تعمیر ہے، تاکہ یہ ہمارے ساتھ وہاں نہ جا سکے۔ خالہ نے یہاں تک بتایا کہ جب ہم کراچی گئے تھے تو وہاں ٹھہرے تھے، وہاں کتنے کمرے تھے، ان میں سے کتنے بیڈ روم تھے، اور جب تک ہم کراچی میں تھے ان نے ہمارے پیچھے پنڈی والے گھر میں کیا کیا ناپاک حرکتیں کی۔ اور انہی باتوں کے تقریباً 1 ہفتے بعد میرے ساتھ بھی وہی واقعہ دوبارہ پیش آیا۔ میں رات کے 2 بجے H11 قبرستان والے سڑک سے گزر رہا تھا، جو میرا روز کا راستہ ہے۔ جیسے ہی میں قبرستان کے گیٹ کے آگے سے گزرا تو میری بائک نے زور لینا شروع کر دیا، حالانکہ وہ 300 سی سی ہے، مگر میں 120 کی سپیڈ سے اچانک 90 پر آ گیا، جیسے بائک پر کوئی بھاری وزن بیٹھ گیا اور وہ رفتار نہیں پکڑ رہی تھی۔ پیچھے سے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بیٹھ گیا ہو۔ جیسے ہی قبرستان ختم ہوا تو اچانک بائک پر سے وہ وزن ہٹ گیا اور ایک دم جھٹکے کے ساتھ بائک بند ہو گئی۔ میں نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر سیلف ہی نہیں لے رہی تھی۔ پوری سڑک پر میں اکیلا کھڑا تھا، بائک بند تھی اور سامنے قبرستان سے آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی ہنس رہا ہو اور میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ خیر میں بائک کو گھسیٹ کر آگے پمپ تک لے گیا جو تھوڑا ہی فاصلے پر تھا۔ وہاں پہنچ کر جیسے ہی میں نے سیلف دی تو بائک سٹارٹ ہو گئی، میں کسی طرح گھر آ گیا، لیکن اس کے بعد وہی سب کچھ ہوا جو میں نے اوپر بیان کیا۔ خیر ابھی یہ سب معاملات چل رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، میں قرض میں بھی ڈوب رہا ہوں۔ اللہ پاک پر یقین ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہمیں شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک شارٹ سٹوری کی طرف۔ میرا تعلق اتر پردیش سے ہے، لیکن میں اپنے گاؤں کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ میرا نام سہواگ ہے۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو آج سے تقریباً 2 سال پہلے پیش آیا تھا۔ ہمارا گھر بہت خوبصورت اور بڑا ہے، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں اور ابو پتھروں کے کام کا کاروبار کرتے ہیں۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں۔ زیادہ وقت ضائع کیے بغیر آپ کو اصل کہانی سناتا ہوں۔ 2 سال پہلے ہمارے گھر میں ایک ٹی وی تھا۔ ایک دن وہ ٹی وی چلتے چلتے خراب ہو گیا۔ اب اسے ٹھیک کرانے کے لیے دکان پر لے گئے۔ دکان والے نے دیکھ کر کہا کہ یہ ٹی وی اب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب وہی خراب ٹی وی ویسے ہی واپس گھر لے آئے۔ اسی رات کھانے کے بعد سب لوگ سو گئے۔ رات تقریباً 1:30 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں واش روم گیا، جب واپس آیا تو عدنان بھائی آپ یقین نہیں کریں گے، وہی خراب ٹی وی ہمارے گھر میں چل رہا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ مزید ڈر کی بات یہ تھی کہ اس ٹی وی کے سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ڈر کے مارے فوراً بستر پر جا کر لیٹ گیا، دوبارہ اٹھ کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کچھ ہی لمحے بعد اچانک پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ سردی کا موسم تھا مگر مجھے پسینہ آنے لگا اور گرمی محسوس ہونے لگی۔ اسی دوران باورچی خانے میں برتن گرنے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، لیکن اس وقت گھر کے کسی بھی فرد کی آنکھ نہیں کھلی۔ چھوٹا بھائی میرے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا اور بہنیں اندر والے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں ڈر کے مارے کچھ بول نہ سکا۔ جب صبح ہوئی تو میں سب کو بتانا چاہ رہا تھا، لیکن عجیب سا خوف طاری ہو گیا اور میں زبان سے کچھ بول نہ سکا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے روک دیا گیا۔ کچھ دن بعد پھر رات کو جو میری آنکھ کھلی، میں واش روم کے لیے گیا تو کمرے سے باہر نکلتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ عورت ہمارے برآمدے میں کھڑی ہے۔ اس نے پراندہ پہنا ہوا تھا اور وہ گول گول گھوم رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا وہ اچانک غائب ہو جاتی۔ صبح جب میں نے گھر والوں کو بتایا تو کسی نے یقین نہیں کیا، سب نے کہا یہ وہم ہے، اس لیے میں نے آج تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔
मैं पिछले 4 महीने से आपकी कहानियां सुनता आ रहा हूं, इसलिए आज हिम्मत करके अपनी कहानी आपके साथ शेयर की। मेरी ये गुजारिश है कि आप ये कहानी अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरीज। बताइएगा कि इनमें से कौन सी स्टोरीज सबसे ज़्यादा खौफनाक लगी आपको। अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।